बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पुलिस ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कातल को गिरफ्तार कर लिया है। कातल का सना यूसुफ के साथ क्या ताल्लुक था, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बहनों की मौजूदगी में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजम को पुलिस ने गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। तो जैसे ही अदालत में पेश किया तो वहां पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, इस पर बात करेंगे। अदालत ने इस हवाले से क्या फैसला सुनाया, ये भी डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली इस केस का क्या फैसला होगा, मतलब ये कि मुलजम कितनी देर तक जेल में रहेगा, उसकी जमानत होगी कि नहीं होगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मलीर जेल कराची में एक बड़ा वाकया पेश आया कि तकरीबन 200 से जायद कैदी वहां से भाग जाने में कामयाब हो गए। आखिर ये इतना बड़ा वाकया क्यों पेश आया, इसकी क्या वजह थी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ख्वाजा आसफ ने कहा है कि हमने इंडिया के ज्यादा जहाज इसलिए नहीं गिराए कि कहीं वहां मातम ही ना शुरू हो जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एक नौजवान के साथ कराची में नारवा सलूक किया गया, उसकी बहनों की मौजूदगी में उसे बुरा भला कहा गया, उसे गालियां दी गई, उसे धमकियां दी गई, उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया। वो बेचारा उस बंदे के सामने, सलमान फरूकी के सामने मिन्नतें तरले करता रहा कि खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। और उसकी जो बहनें वहां पे मौजूद थीं वो भी हाथ जोड़ती रहीं, पांव पकड़ती रहीं, तरले मिन्नतें करती रहीं कि हमारे भाई को छोड़ दो। लेकिन उन मुल्जमान ने अपनी मर्जी से उस नौजवान को छोड़ा। अच्छा, उस नौजवान के बारे में पहले तो पता नहीं चल रहा था कि वो है कौन। जब उसके घर में गए तो वो नहीं मिल रहा था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था, ना उसकी बहनों का पता ना उसका पता। लेकिन अब अल्टीमेटली वो बंदा मंजर आम के ऊपर आ गया है और पुलिस ने उससे इंटेरोगेशन की है, कुछ सवालात उससे पूछे हैं। तो वो बंदा थोड़ा सा घबराया हुआ था, परेशान था। वो कह रहा था कि मैं तो डर के मारे भागा हुआ था, मुझे था कहीं मुझे मार ही ना दिया जाए। तो पुलिस के सामने उसने जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि मैं अपनी बहनों को लेकर घर की तरफ जा रहा था, मैं बिल्कुल आहिस्ता से बाइक ड्राइव कर रहा था कि ये सलमान फरूकी जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था ये बड़ी स्पीड के साथ गुजरा है और उसने मुझे टक्कर मार के गिरा दिया है। मेरा कसूर कोई नहीं, मैं तो बड़ी आहिस्ता से बाइक चला रहा था, मेरी गलती भी नहीं थी। और मुझे गालियां भी दी गई, मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया गया, मुझे बुरा भला भी कहा गया, मैं माफिया भी मांगता रहा, मेरी बहनें भी माफिया मांगती रही। लेकिन इसके बावजूद वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और अपनी मर्जी के साथ मेरी इंसल्ट करके, मुझे बुरा भला कह के, मुझे धमकियां दे के वो वहां से चला गया। तो मैं तो डर के मारे छुपा बैठा हुआ था। अब जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन चलें, अब वो मुलजिम सलमान फरूकी और उसका एक गार्ड, ड्राइवर, गाड़ी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। अब आज सलमान फरूकी को अदालत में पेश किया गया तो सबसे पहले तो लोगों का रद्द अमल बहुत सख्त था। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, गालियां दी, लान तान किया कि तुम बड़े ही बेशर्म और बेगैरत इंसान हो, तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कितने खबीस इंसान हो। जब एक खतून वहां पे तुमसे माफी मांग रही थी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही थी, तुम्हारे पांव पकड़ रही थी, तो तुम क्यों इस हद तक गुंडागर्दी पर उतरे हुए थे। चलें, ये मैं समझता हूं कि अवाम ने अगर अपने गम गुस्से का इजहार किया है तो वो बिल्कुल सही तौर पे किया है। अच्छा, अब यहां दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस केस का अल्टीमेटली क्या बनेगा। लेकिन चलें, आज जब पेश किया गया मजिस्ट्रेट की अदालत में तो सलमान फरूकी के वकील ने अदालत में हाजिर होकर कहा कि जनाब ये बिल्कुल मामूली सा केस है, इस पे जो दफात एफआईआर के ऊपर लगाई गई हैं वो काबिल जमानत है, तो लिहाजा हम श्योरिटी देने को तैयार हैं तो इसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने उसे जमानत पर रिहा नहीं किया और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड देते हुए सलमान फरूकी को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन चलें, ये इस वक्त चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, वायरल हो चुकी थी, जज के ऊपर प्रेशर था, लोग वहां पे इकट्ठे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे, तो अदालत के ऊपर भी एक प्रेशर था कि क्या करना चाहिए इस केस के हवाले से। बहरहाल मैं समझता हूं कि अदालत ने फिलहाल जो इसके ऊपर डिसीजन दिया है 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का, वो अवाम के प्रेशर में दिया है। अब इस मुलजिम का क्या बनेगा। देखें, इसने एक गलत काम किया है, एक गैर अखलाकी काम किया, औरतों की तौहीन की, एक मासूम आदमी जिसका कसूर कोई नहीं था। चले, मैं समझता हूं कि अगर उसका कोई कसूर था भी, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया गया वो तरीका सही नहीं था। अगर कोई बंदा किसी के ऊपर तशद्दुद करे तो डेफिनेटली उसका मेडिकल होना चाहिए। लेकिन ये नौजवान जिसका नाम सदीर बताया जा रहा है, इसके पास कोई मेडिकल नहीं है।
اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ اسے مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے پاس پھر میڈیکل ہونا چاہیے نا، کہ دیکھیں جی مجھے یہ فلاں فلاں جگہ پہ چوٹیں آئی ہیں، میرے پاس یہ MLR موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس میڈیکل رپورٹ موجود نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ زبانی کلامی، مطلب اس کے پاس اگر کوئی ویپن نہیں ہے، وہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے گا، تو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 506(1) لگے گا اور یہ قابل ضمانت ہے۔ اور اگر FIR کی سٹوری کے مطابق یہ بات سامنے آئے کہ جس بندے نے، جس ملزم نے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی تھی وہ مسلح تھا، تو وہاں پہ سیکشن لگے گا پاکستان پینل کوڈ کا 506(B) جو کہ ناقابل ضمانت ہے۔ اب FIR کی سٹوری تو مکمل طور پہ ہمارے سامنے نہیں آئی، اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ 506(1) لگا یا 506(B) لگا، لیکن سلمان فاروقی کے وکیل کے مطابق جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ قابل ضمانت ہے۔ لیکن چلیں اگر 506(1) لگا تو قابل ضمانت ہے، اس میں ریمانڈ دینا بنتا نہیں تھا، لیکن اگر 506(B) لگا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جرم ناقابل ضمانت ہے، لیکن یہ بالکل ایک معمولی سا جرم ہے۔ کیا ہوگا؟ میکسیمم 2 3 4 دن یا 5 دن یہ بندہ جیل میں رہے گا اور الٹیمیٹلی اس کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ آلدو کی اس کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ دو قسم کے کام ہوں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ بندہ بااثر ہے، مالدار ہے، پیسے دے گا، تھریٹ کرے گا یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا، کمپرومائز کر لے گا اور کمپرومائز کی سٹیٹمنٹ عدالت میں ریکارڈ کروانے کے بعد یہ رہا ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کمپرومائز نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے تو جرم انتہائی معمولی نوعیت کا ہے، عدالت اسے ضمانت پہ رہا کر دے گی۔ اچھا جی، اب دوسرے نمبر پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس دن اس پوزیشن میں تھے کہ انڈیا کے 10 جہاز گرا سکتے تھے۔ تو جب حامد میر صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، مطلب کہ جب آپ ان کے 10 جہاز گرا سکتے تھے تو پھر آپ نے کیوں نہیں گرائے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہ اصل میں وہ تفصیل آپ کو بھی پتا ہے، اس لیے نہیں گرائے کہ کہیں وہاں ماتم ہی نہ شروع ہو جائے۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف کی یہ سٹیٹمنٹ کوئی عقل مندی پہ مبنی ہے؟ ہندوستان نے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو اس نے کوئی لحاظ کیا؟ اس نے کیا یہ بات سوچی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں؟ اس نے کیا سوچا کہ جو میں نے کیا، میں نے پاکستان کے اوپر میزائل پھینکے، فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، مساجد کو نقصان پہنچایا، بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنایا، ان کی جان لی، تو کیا اس نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا، مذہبی مقامات کی توہین ہوگی، قرآن پاک کی توہین ہوگی، لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی؟ تو ڈیفینیٹلی جب جان چلی جائے گی تو صف ماتم تو بچے گا۔ تو جب ان کو رحم نہیں آیا تو پھر آپ کو رحم کیوں آیا؟ جب آپ کے نشانے کے اوپر ان کے 10 یا 12 جہاز آ گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا اب کلیم یہ ہے، چلیں وہ ایڈمیٹڈ بات ہے، اب ہندوستان کی فورسز بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ پاکستان نے ہمارے تیاروں کو تباہ کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ کون سی رشتہ داری تھی، یا کون سے اتنے بڑے اہم مضبوط تعلقات تھے جو کہ خراب ہو رہے تھے، جب انہوں نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا، سویلینز کو نشانہ بنایا، ہماری فورسز کو نشانہ بنایا، تو پھر ہمیں بھی ان کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ ڈیفینس نہیں لے سکتے کہ جی ان کے 10 پیارے تھے، اگر ہم ان کو مار دیتے تو بات بڑھ جاتی، تو پھر جنگ شروع ہو۔ بھائی جنگ شروع تو ہو چکی تھی نا، وہ تو پہل کر چکے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پھر ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس کا اس سے کہیں بڑھ کے جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر ان کے 10 یا 12 طیارے ہماری رینج میں آ گئے تھے تو انہیں بھی تباہ کر دینا چاہیے تھا۔ اچھا جس کے علاوہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور وہاں سے نکل گیا، اور اس نے 2 گولیاں ٹک ٹاکر کو ماری اور وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئی۔ لیکن چلیں اس میں ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ ملزم اب گرفتار ہو چکا ہے، اس کے پاس جو ویپن تھا، پسٹل تھا جس سے اس نے ثنا یوسف کو نشانہ بنایا، وہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب چونکہ کیس بالکل ابتدائی سٹیج کے اوپر ہے، فی الحال اس کے بارے میں کچھ بہت زیادہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس حد تک صورتحال اب تک سامنے آئی ہے وہ کافی حد تک مشکوک ہے۔ دیکھیں اس کو ہم ابھی کنکلوڈ تو نہیں کر سکتے،
آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس ملزم کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے اس کے گھر میں پہنچے، ٹک ٹاکر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا، کیا دشمنی تھی، کیا ڈیمانڈ تھی، کیا بلیک میلنگ تھی، واٹ ایور، کچھ بھی، تم نے آخر ایسا کیوں کیا، تم نے اس کو کیوں جان سے مار دیا. یہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ آئندہ 2 3 4 روز کے اندر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ آخر اس قتل کے پیچھے اصل وجہ تھی کیا. اب جب رات کو یہ واقعہ پیش آیا کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے بارے میں پتا چلا کہ اس کو گولیاں لگ گئی ہیں اور اس کا مرڈر ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ نامعلوم ملزم ثنا یوسف کے گھر میں داخل ہوا، اس کے اوپر فائرنگ کی اور اسے 2 گولیاں لگ گئیں. گھر والوں کی طرف سے کوئی بھی بندہ گھر میں موجود نہیں تھا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ایک نئی بات یہ سامنے آئی کہ جس بندے نے بھی ثنا یوسف کو قتل کیا، اسے گولیاں ماری، وہ در حقیقت اس کا کوئی رشتہ دار تھا، کزن تھا. وہ اس کے گھر میں آیا ہوا تھا اور وہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے فائرنگ کر دی اور ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا مرڈر کر دیا. اچھا، اس کے بعد ایک نئی سٹوری ہمارے سامنے یہ آئی کہ ثنا یوسف کی والدہ کی طرف سے ایک اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن آئی جس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوا. تو اس کی والدہ نے یہ سٹوری بیان کی کہ میں اپنی نند کے ساتھ اور اپنی بیٹی یہ جو ثنا یوسف ہے اس کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی. میرا ایک بیٹا ہے جو کہ اپنے آبائی گاؤں میں گیا ہوا تھا، تو ایک اجنبی، ایک نامعلوم ملزم ہمارے گھر میں داخل ہوا. اس کے خد و خال بھی بیان کیے کہ اس کا قد اتنا تھا، اس کا رنگ اس طرح کا تھا، اس کا منہ اس طرح کا تھا. تو اس نے میری بیٹی کے اوپر فائرنگ کر دی. میں اس سارے وقوع کی چشمدید گواہ ہوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 گولیاں میری بیٹی کو لگیں اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. اب ایک خبر یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس قاتل نے ثنا یوسف کے اوپر اٹیک کیا، اسے گولیاں ماری، وہ در حقیقت اس کا بہت قریبی دوست تھا اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطے میں تھا. جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ابھی فی الحال بڑی ابتدائی سٹیج ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو بڑی وجہ ہوگی نا. کوئی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، کوئی بلیک میلنگ ہو سکتی ہے، کوئی چپکلش ہو سکتی ہے، واٹ ایور، کچھ بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ثنا یوسف کے گھر والوں کو اس ساری صورتحال کا پتا تھا کہ یہ قاتل کون ہے. دیکھیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ ایسے ہی کسی کے گھر میں منہ اٹھا کے چلا جائے اور اسے پتا ہو کہ جس کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ فلان جگہ پہ موجود ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو گولیاں مار دے. ایسا نہیں ہے. ثنا یوسف کو بھی پتا تھا کہ وہ بندہ کون ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے. تمام تر صورتحال کا گھر والوں کو پتا ہے، لیکن کچھ باتیں چھپائی جا رہی ہیں. تو بڑی جلدی 1 2 4 روز کے اندر یہ بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ ملزم چونکہ گرفتار ہو چکا ہے. ڈیفینیٹلی جب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، پوچھ گچھ کرے گی، تو جو اصل بات ہے وہ سامنے آ جائے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ ملیر جیل کراچی میں واقعہ ہوا کہ تقریباً 216 کے لگ بھگ قیدی موقع سے فرار ہو گئے پولیس کی موجودگی میں، سیکیورٹی کی موجودگی میں، اور اس میں تقریباً 75 یا 80 کے لگ بھگ جو ہیں وہ دوبارہ سے گرفتار ہو چکے ہیں. چلیں، ان ملزمان نے سب سے پہلا غلط کام تو یہ کیا کہ پہلے تو آپ کے خلاف جو بھی مقدمات تھے وہ تھے، لیکن اب آپ نے جو جیل توڑ کر بھاگے ہیں اس کا ایک نیا مقدمہ بھی آپ کے خلاف درج ہو گیا ہے. اب پہلے تو آپ کا جیل سے نکلنے کا کوئی مستقبل قریب میں امکان ہو سکتا تھا، لیکن اب اس نئے مقدمے میں آپ کی جلدی خلاصی ہونے والی نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے، اس میں ذمہ دار کون ہے. دیکھیں، کراچی میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ زلزلے کے جھٹکے وقفے کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، تو جیل انتظامیہ نے جب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے تو جیل میں موجود قیدیوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی انہیں باہر نکالا وہ آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے ہلہ بول دیا، پولیس کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے ویپن چھین لیے، کراس فائرنگ ہو گئی، توڑ پھوڑ کر دی. ایک قیدی اس میں ہلاک بھی ہو گیا، کچھ آفیشلز اس میں زخمی ہو گئے، پولیس کانسٹیبلان، اور کچھ قیدی اس میں زخمی ہو گئے، کچھ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، کچھ کو پکڑ لیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زلزلہ آ گیا تھا تو پھر جیل کے اندر تو تقریباً 6-6,500 کے لگ بھگ قیدی موجود ہیں، تو پھر آپ نے صرف 200-300 کو ہی زیادہ پریفر کیوں کیا کہ انہیں کوریڈور میں نکال دیا جائے یا انہیں گراؤنڈ میں باہر بھیج دیا جائے. اگر آپ باہر نکالنا چاہتے تھے تو ان کی جان زیادہ ہی اہم تو نہیں تھی نا، جو دوسرے قیدی تھے ان کی جان بھی زیادہ اہم تھی. آپ نے سب سے پہلی غلطی تو یہ کی کہ ان قیدیوں کو آپ نے باہر کیوں نکالا. اگر زلزلہ تھا تو تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی
اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آئے گا یا اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے گی تو آپ جیل کے دروازے کھول دیں گے اور لوگوں کو اور جتنے بھی مطلب جیل کے اندر قیدی موجود ہیں انہیں کہیں گے کہ آپ جناب جیل سے باہر نکل جائیں اور یہاں سے بھاگ جائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ غلط فیصلہ کر لیا کہ آپ نے قیدیوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے مطابق آپ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرتے. ظاہری بات ہے قیدی ہیں، کرمنلز ہیں، جیل کے اندر موجود ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، سزا ان کو ہوئی ہے، وہ مطلب کوئی نارمل کوئی انوسنٹ لوگ تو نہیں ہیں. تو آپ جب اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کو جیل سے باہر نکالنے کا یا کوریڈور میں لے کے آنے کا یا گراؤنڈ میں لے کے آنے کا تو آپ کو اس کے مطابق اپنی سیکیورٹی کو بھی بہتر کرنا چاہیے تھا کہ تاکہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے تو آپ اسے ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب یہاں تیسری بات یہ آتی ہے کہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کر لیا جیل سے باہر نکالنے کا. آپ نے یہ بھی پلان نہیں کیا کہ کچھ ہنگامہ ہو سکتا ہے. چلے کم از کم جیل میں سیکیورٹی تو آلریڈی موجود ہوتی ہے نا. اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود جو کہ مسلح تھے، ان کے پاس ویپن تھے، آپ چند لوگوں کو وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے بڑی نالائکی کی، غفلت کی اور بے غیرتی والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اگر ہلہ بولا تو پولیس آفیسرز تو وہاں پہ موجود تھے، ان کے پاس ویپن موجود تھے، تو کیوں اتنا موقع دیا گیا کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے لگ گئے، وہ حملہ آور ہو گئے، وہ پولیس والوں کو مارنا شروع ہو گئے، ان سے ہتھیار چھیننا شروع کر دیے، کراس فائرنگ تک کا واقعہ آ گیا، وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، پولیس والے جو وہاں پہ موجود تھے جب اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ ہوا میں صرف 2-4 فائر کر دیتے نا تو کسی بندے کی اتنی جرت نہیں ہونی تھی کہ وہ پولیس والوں کے اوپر اٹیک کرتا. دیکھیں آپ سیکیورٹی پہ مامور ہیں، آپ کے پاس ویپن موجود ہے، آپ اچھے طریقے سے اس ساری صورتحال کو ٹیکل کر سکتے ہیں، تو آپ نے اتنا موقع کیوں دیا کہ قیدی سیکیورٹی فورسز تک پہنچ گئے، انہیں قابو کرنا شروع کر دیا، ویپن چھیننے شروع کر دیے، مار کٹائی کرنا شروع کر دی. اگر وہاں پہ تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کیا جاتا، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ ہوا جان بوجھ کے ہوا یا جیل انتظامیہ ایسا چاہتی تھی کہ کوئی قیدی ہلہ بول دیں اور جیل سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائیں. ڈیفینیٹلی یہ غفلت اور لاپرواہی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا گیا. اگر پراپر طریقے سے، جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر ہوا میں ایک برسٹ چلا دیا جاتا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ جو قیدی ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور وہ خالی ہاتھ ہیں پھر وہ اتنی جرت کرتے کہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور اس کو میں بہت برے طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں. آپ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ جو کرمنلز ہیں وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر آپ اپنی سیکیورٹی کو تھوڑا سا بہتر رکھتے تو ایسا واقعہ کبھی نہ ہوتا. لیکن چلیں اس حوالے سے جو ایکشن لیا گیا اس میں ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور جیل سپرنٹنڈنٹ کو اس میں معطل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.